ख्वाजा रशीद साहब की बेगम साहब आई हुई हैं, अब उसमें नहीं आती होम्योपैथी क्लास में? अच्छा, तो आपके हाल क्या है तकलीफ का? काफी दर्दें हो रही हैं, सब जोड़ों में ये तो दवाई क्यों नहीं ली फिर, और ना आए क्लास में? दवा लें इनसे, सलीम साहब से। कहाँ गए सलीम भी? आ जाए नहीं, आपसे इनसे ले लें, प्राइवेट सेक्रेटरी साहब से। इनको आने के लिए लीडम का नुस्खा दें, और दमे के लिए भी। उसका तो अटैक नहीं चाहता दमे का आजकल। दमे का अटैक है, लेकिन ब्रीदिंग बहुत ही शैलो है। अच्छा, ये इस दवा से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हाँ, और लोरासिलॉस 30 में भी दे दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यिब वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु कान हुबन कबीरा। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा तॉब लकुम मिनन निसाए मथना व सुलासा व रुबा। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। वातुन निसा सदुक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीयम मरिया। वला तुसफ़हा अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़यामन वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़ऊ इलैहिम अम्वालहुम वला ताकुलूहा इसराफ़न व बिदारन अन यकबरू। वमन कान गनिय्यन फ़लयस्तअफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फ़लयाकुल बिलमारूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु व कथुर नसीबम मफ़रूज़ा। वइज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। वलयख़शल लज़ीना लौ तरकू मिन ख़ल्फ़िहिम ज़ुर्रियतन दुआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फ़लियत्तक़ुल्लाह वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्न थुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़ु वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमुस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहू वलद वइन लम यकुन लहू वलदुन वरिसहू अबवाहु फ़लिउम्मिहि थुलुस फ़इन कान लहू इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि सुदुसु मिन बअदि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन।
آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُم وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحد مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عذاب مہین۔ یہ سورہ نساء کی تیسری آیت ہے جس سے آج ہم نے اس ترجمہ کلاس کا آغاز کیا ہے۔ تیسری ان معنوں میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم پہلی آیت شمار کرتے ہیں، اور وہ تمام قرآن کریم جو جماعت کی طرف سے طبع ہوتے ہیں اس میں نمبر اس طرح لگتا ہے کہ بسم اللہ کا پہلا نمبر، اور پھر پہلی آیت جو اس کو دوسرے قرآن پہلی آیت شمار کرتے ہیں یعنی بعض لوگ، قرآن تو ایک ہی ہے مگر طبع کرنے والے جہاں دوسری آیت کو پہلا نمبر لکھتے ہیں اسے ہم دوسرا نمبر دیتے ہیں، تو اس لیے پہلی آیت بسم اللہ، پھر دوسری، یہ تیسری آیت ہے جس سے آج تلاوت کا آغاز ہوا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے اموال دیا کرو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور پاک چیزوں کے بدلے خبیث چیزیں نہ لے لیا کرو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال نہ کھاؤ، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے اموال میں شامل کر کے، میں نے طرف، اپنے اموال کی طرف ان کے اموال نہ کھاؤ، انہوں نے رفتہ رفتہ ہانکتے ہوئے اپنے اموال میں نہ شامل کرتے جاؤ۔ انہ کان حوبا کبیرا، یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حوبن گناہ کو کہتے ہیں اور کبیرہ میں نے بہت بڑا۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے یہاں کہ یہاں یتامہ کے متعلق جو نصیحت ہے قوم کو ہے۔ ایسے یتامہ ہیں جن کے اپنے آباء و اجداد یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو وہ امین بنائے گئے ہیں، وہ بھی اس وقت قوم کی نمائندگی میں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مثلا چچا ہیں، کوئی خالہ، کوئی پھوپھی، کوئی پھوپھا وغیرہ وغیرہ، اگر وہ امین بنائے جائیں تو ان کو نصیحت ہے کہ یتامہ کے اموال میں جو چھوٹے رہ گئے ہوں، چھوٹی عمر کے ہوں، پوری احتیاط سے کام لینا ہے۔ بڑی عمر کے یتامہ تو خود بخود وارث بن جاتے ہیں، اس لیے یہاں ان کا ذکر نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ملا جلا دیتے ہیں آمدنوں کو، اور جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں تو ہوتا ہی یہی ہے، اس میں اس بات کا زیادہ احتمال ہے کہ وہ اپنے اموال میں ان کو شامل کر کے یا اپنی تجارتوں میں ان کے مال شامل کر کے تو ملا جلا دیں اور کچھ ان کا حصہ اپنا حصہ بنا کر کھا جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یہاں اموالہم اور اموالکم یہ فرق بتاتا ہے کہ یتیموں کے مال کو ان کا مال ہی کہا جا رہا ہے،
اور اموالکم سے مراد قوم کے اموال نہیں بلکہ مال کے نگرانوں کے مال ہیں۔ آگے جا کر چونکہ محاورہ بدلے گا اس لیے اس بات کو میں ذہن نشین کروا رہا ہوں کہ یہاں اموالکم سے مراد قومی اموال نہیں بلکہ وہ لوگ جو سرپرست بنائے گئے ہیں، ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ان کے اموال ہیں۔ اموالہم سے یتاما ہی کے اموال ہیں۔ انہو جو ہو گیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اب یہ وہ آیت آئی ہے جس کا عورتوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور جس کا سمجھانا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کے غلط تشریحات کے نتیجے میں بعض دفعہ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، بعض دفعہ مردوں پر، اور اس بات کو خوب کھول دینا چاہیے کہ قرآن کریم کی اس آیت کے سیاق و سباق کی روشنی میں کیا مراد ہے۔ فرمایا ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی، شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں یتاما کے بارے میں خطرہ ہو کہ ان کے معاملے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو اس صورت میں تمہیں اجازت ہے کہ تم جو بھی پسند کرو عورتوں میں سے 2 3 اور 4 شادیاں کرو۔ اب اس کے مختلف مفاہیم بنا کر کھینچا تانی کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ شرط ہے کہ یتاما کا ماحول ہو، جنگی کارروائیوں کے نتیجے میں قوم میں کثرت سے یتاما رہ جائیں تو مشروط ہے 2 شادیوں یا 3 یا 4 کی اجازت اس کے ساتھ، ورنہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ تسلیم کیا جائے تو پھر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کے ایسے بزرگوں کی ساری شادیاں محل نظر ہو جائیں گی جن پر یہ بات صادق نہیں آتی۔ کسی یتیم کے مفاد کی خاطر وہ شادیاں بہت سی ہیں جو اس کسی یتیم کے مفاد کی خاطر نہیں ہوئیں، اور ایسا ترجمہ کرنا جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بلکہ اکیلے آپ ہی پر اگر وہ اثر انداز ہو غلط معنوں میں، تو باقیوں پر ہو یا نہ ہو وہ ترجمہ غلط ہے۔ پھر کیا مراد ہے، یہ شرط کیا معنی رکھتی ہے؟ دوسرے، کیا یہ اجازت ہے ایک سے زیادہ شادیوں کی یا کسی معنی میں ممانعت کا رنگ رکھتی ہے؟ یہ دوسرا پہلو ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اصل میں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت عربوں میں بھی ایک سے زیادہ شادیوں کے رواج تھے اور کوئی پابندی نہیں تھی۔ امت موسوی میں بھی ایک سے زیادہ شادیوں کے رواج تھے اور کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے اجازت دینے کا سوال ہی کوئی نہیں تھا۔ یہاں پابندی لگائی جا رہی ہے، اجازت نہیں دی جا رہی، اور پابندی لگانے کے وقت ایک خاص مصلحت پیش نظر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یتاما کو سنبھالنے کے وقت کی ضرورت کے پیش نظر، جنگی حالات میں جو عورتوں اور مردوں کے توازن بگڑتے ہیں ان کے پیش نظر، تم بے شک سابقہ رخصتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ہم پابند کرتے ہیں کہ اب 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے۔ تو 4 کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پہلے پابندی تھی نہیں۔ اجازت اس وقت ہوا کرتی ہے جب پہلے پابندی ہو پھر روک ڈالی جائے۔ اور حضرت داؤد کے متعلق بتایا جاتا ہے 99 بیویاں تھیں، اور انبیاء کے متعلق کثرت سے بیویوں کی خبر ملتی ہے بائبل سے، اور اس شریعت کو جو موسوی شریعت ہے اس کو منسوخ کرنے کی کسی بعد میں آنے والے نبی کو اجازت نہیں تھی جب تک خدا اسے واضح طور پر منسوخ نہ کرتا۔ بس اس پہلو سے وہی مضمون جاری ہے۔ عربوں کا رواج بھی اور پرانی شریعت بھی کھلی چھٹی دیے ہوئی تھی، اس لیے جب اس آیت کا نزول ہوا ہے تو تاریخی شہادت یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہوئی تھیں وہ دوڑے کہ الحمدللہ اجازت مل گئی ہے چلو اور شادیاں کریں، بلکہ جنہوں نے شادیاں کی ہوئی تھیں وہ دوڑے
کہ بیویوں کو طلاق دے کر نمبر ٹھیک کریں اپنا، زائد بیویوں کو طلاقیں دیں۔ چنانچہ مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ کس کو روکیں، کس کو طلاق دیں۔ یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں بنا کہ کوئی بے شادی کے بیٹھا ہو اور اس نے کہا اچھا الحمدللہ اجازت ملی، اب چلو دو تین شادیاں کریں۔ تو ایک بات تو یہ مفہوم سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نئی اجازت نہیں ہے، بلکہ پہلی کھلی اجازت کو پابند کیا جا رہا ہے اور اس پر حد بندی عائد کی جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ کسی مذہب نے شادی کی تعداد پر پابندی لگائی ہے اور 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے یتاما کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ وہ تو تب ہو اگر اس کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اس کے باوجود پابندی لگائی گئی ہے۔ یعنی اگرچہ قوم میں قومی ضرورت ہے کہ 1 سے زیادہ شادیاں کی جائیں، تب بھی تمہیں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، لیکن آغاز 2 سے ہوا ہے، 3 پھر 4۔ لیکن اس کے ساتھ 2 کڑی ایسی شرطیں لگا دی گئیں جو اس اجازت کو پھر محدود سے محدود تر کر دیتی ہیں۔ آغاز میں بھی انصاف کی شرط رکھ دی اور آخر پر بھی انصاف کی شرط رکھ دی۔ 2 کڑے پہرے دار کھڑے کر دیے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ تمہاری اجازت کو کم کیا جا رہا ہے پہلی اجازت چھٹی کو، لیکن یہ جو 4 تک پہنچنا ہے اس کے لیے بھی دائیں اور بائیں خیال رکھنا۔ شروع حکم اس بات سے ہوا ہے کہ انصاف کی تقاضے کی ضرورت ہو تو شادی کرو، اور اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکو تو نہ کرو دوسری شادی۔ یہ ان 2 حکموں کے ہوتے ہوئے وہ مرد جو 4 شادیاں کھلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ اجازت مشروط تھی، وہ ظلم کا موجب بنتے ہیں۔ جو بیویاں یہ کہہ کر روکتی ہیں کہ یہ یتاما کی ضرورت کے لیے صرف ہے اور ویسے اجازت نہیں، وہ خاوند کی دوسری جائز ضرورتوں پر قدغن لگا کر ان پر ظلم کا موجب بنتی ہیں۔ بس اس ماحول میں اس آیت کا سمجھنا ضروری ہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتاما، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ ان یتاما سے انصاف نہ کر سکو گے۔ اب یہاں 2 انصاف ہیں، ایک شروع میں جس کا تعلق بیویوں سے نہیں بلکہ یتاما سے ہے، ایک دوسرا انصاف ہے جس کا آخر پر ذکر ہے، اس کا تعلق یتاما سے نہیں بلکہ بیویوں سے ہے۔ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ اب اس انصاف کا معنی پھر کیا ہے؟ ان خفتم، اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تقسطوا فی الیتاما، کہ یتاما کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ اس میں کئی قسم کے امکانات سامنے آتے ہیں۔ یہ جہاد کا دور تھا، کئی مرد شہید ہو جاتے تھے، ان کی بیویاں باقی رہ جاتی تھیں، بیوائیں رہ جاتی تھیں باقی، اور ان کے بچے تھے، ان کے حقوق سوسائٹی نے ادا کرنے تھے، اور اس سلسلے میں یہ خطرہ تھا کہ جو ان کے ولی اور سرپرست بنائے جائیں وہ اگر غیر ہوں تو کئی قسم کے خطرات بچوں کے لیے پیدا ہو سکتے تھے، ان کی تربیت میں نقصان کے صورت میں بھی۔ تو ان سے انصاف کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ تھا کہ ان کی بیوہ ماؤں کے ساتھ شادی کر لی جائے اور بطور خاوند بیوی دونوں کے مشترکہ بچے بن جائیں۔ ایسی صورت میں چونکہ ماں گھر کی نگران ہوتی ہے اور اسی خاوند سے دوسرے بچے بھی پیدا کرتی ہے، تو اس صورت میں ناانصافی کا احتمال بہت کم رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو شکل ہے یہ سامنے ابھرتی ہے کہ بیواؤں سے زیادہ تر شادی کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ترغیب دی جا رہی کہ اگر جنگ میں مرد کم رہ جائیں تو کنواری لڑکیوں سے شادی کرو، تم انصاف کے تقاضے پورے کرو گے۔ وہ کیسے پورے ہو جائیں گے پھر؟ اس لیے اول طور پر پیش نظر وہ یتیموں کی مائیں ہیں جو بیوہ رہ گئی ہیں، اور ان کے ساتھ شادی یتاما کے ساتھ انصاف کے مترادف ہوگا۔
اس کے علاوہ کئی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو جنگ کے دوران خصوصی پیدا ہوں اور اس میں ایک سے زیادہ شادیوں کے نتیجے میں یتامہ کے حقوق ادا ہو سکیں. مثلا ایک یہ کہ یتیم لڑکیاں جوان ہیں اور یتیم رہ گئی ہیں. اگر ویسے ان کے ساتھ ان کی سرپرستی کی جائے تو کئی قسم کے خطرات ہیں، احتمالات ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے اگر کسی ایسی یتیم بچی سے شادی کر لی جائے تو اس سارے خاندان کا بھلا ہوگا، اس کی بہنوں کا، اس کے چھوٹے بھائیوں کا بھلا ہوگا. تو یہ احتمالات مختلف سامنے آتے ہیں، ان کا جواب اس آیت میں موجود ہے. اور اول مقصد یہاں زیادہ شادیوں کی اجازت دینا نہیں بلکہ اجازت کو کم کرنا اور جو اجازت ہے اس کے بہترین مصرف کی طرف توجہ دلانا ہے. کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے تو اب فائدہ اٹھاؤ اس موقع پر، اور بھلائی کی خاطر شادیاں کرو، نہ کہ اپنے نفس کی خاطر. اس حکم کے بعد فرمایا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرو گے اور انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی اب یتیموں سے انصاف کی خاطر بیویوں سے ناانصافی کی اجازت نہیں ہے. بہت ہی کامل اور متوازن تعلیم ہے. دو طرف انصاف کی شرط باندھی، ایک طرف یتامہ کے ساتھ انصاف کی سہولت پیدا کرنے کی خاطر شادی کو ایک ذریعہ قرار دیا، دوسری طرف شادیاں کر کے ایک سے زیادہ بیویوں پر زیادتی کرنا، بعض بیویوں پر بعضوں کو خالی چھوڑ دینا، ایک کی طرف میلان زیادہ کر لینا، یہ خود انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے. بس جس بنا پر اجازت تھی اس کی نفی کر دینے والی بات ہو گئی، اس شاخ کو کاٹنے والی بات ہو گئی جس پر انسان بیٹھا ہوا ہو. تو اس لیے یہ آیت ایک بہت ہی عظیم الشان توازن کی تعلیم دینے والی آیت ہے، اور اس کے چھوٹی سی آیت میں بے شمار معانی ہیں. اس لیے اس مضمون کو اس کی روشنی میں سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے زندگی کے حالات سنوارنے چاہیے. اب یتامہ کا مسئلہ بغیر جنگ کے بھی ہوتا ہے، اور اس سوسائٹی میں بھی اگر ایسے یتامہ رہ جائیں اور ان کی بیواؤں سے، یعنی ماؤں سے، یتیموں کی ماؤں سے یا مرحوم کی بیواؤں کو بغیر شادی کے چھوڑا جائے اور یہ رواج ہو کہ نہیں کرنی، تو اس صورت میں سوسائٹی میں کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جو میرے علم میں کبھی شکایتوں کی صورت میں، کبھی مقدمات کی صورت میں آتی رہتی ہیں، جن میں بنیادی بات یہی ہے کہ بیواؤں کو شادی سے اگر روکا نہیں جاتا تو ان کے خاوند، مرحوم خاوند کے رشتہ دار چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی شادی باہر ہو، اور کئی قسم کے جائیداد کے جھگڑے اور حرصیں اس میں حائل ہو جاتی ہیں. تو یہاں بھی وہی انصاف والا مضمون صادق آ رہا ہے. ایک اور پہلو ان یتیموں کے بارے میں، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ ان کے مرحوم کے ماں باپ اور رشتہ دار بھائی وغیرہ ہی بیٹھے کھا رہے ہیں جائیداد، تو بہتر یہ ہے کہ ان کی شادیاں کرو، ان کے ولی اور سرپرست بناؤ، اور پھر ماں آزاد ہو کر اپنے نئے خاوند کے ساتھ اپنے بچوں کے حقوق کی حفاظت کرے. اس صورت میں ان کے اموال کا سرپرست یہ میاں اور بیوی دونوں مشترکہ ہو سکتے ہیں، اور مرحوم کے ماں باپ کو یہ حق کوئی نہیں کہ وہ اپنے پاس رکھیں جائیداد اور ان کا قبضہ کیے رکھیں. یہ بھی ایک مکروہ صورت ہے جو بارہا سامنے آتی ہے. تو کسی وجہ سے بھی انصاف کے تقاضے کو نہیں چھوڑنا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض عورتیں خود شادی نہیں کرنا چاہتی. اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو بسا اوقات اپنے مرحوم خاوند کے تعلق کی وجہ سے وہ چاہتی ہیں کہ اسی کے نام پر رہیں. بعض دفعہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی اپنی صحت کی کمزوری کی وجہ سے اور تقاضوں کی پیش نظر، بعض دفعہ محض شرم اور حیا کے پیش نظر، بعض دفعہ بچوں کی خاطر کہ ان پر برا اثر نہ پڑے. تو ایسی صورت میں جائز وجہ اگر ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس حد تک جواز ہے. لیکن معاشرے میں بالعموم
بیواؤں کی شادی کو فروغ دینا چاہیے اور نصیحت کرنی چاہیے کہ وہ دوبارہ شادی کریں۔ اس صورت میں بعض عجیب و غریب سے خط بھی ملتے ہیں جس پہ حیرت ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بیواؤں کو جو اور یتیموں کو جو جماعت گندم لگا دیتی ہے اور خرچ لگا دیتی ہے اس کی وجہ سے شادیاں نہیں کرتی اور اس کی وجہ سے نوکر بھی نہیں ملتے، یعنی انہوں نے سارا مضمون ہی الٹا دیا ہے کہ چند امیروں کو نوکر مہیا کرنے کی خاطر بیواؤں اور بچوں کے رزق روکے جائیں۔ نہایت ہی ظالمانہ اور مفسدانہ بات ہے یہ۔ ان لوگوں کو جو ایسی سوچیں سوچتے ہیں استغفار کرنی چاہیے۔ بیواؤں اور یتیموں کا اول حق تو ہے کہ شادی ہو ماؤں کی اور اس کے نتیجے میں ان کے حقوق پورے ہوں، سرپرست مہیا ہوں۔ اگر نہیں تو جماعت من حیث الجماعت ان کی سرپرست ہے، اور اگلی آیات جماعت کو بحیثیت جماعت مخاطب کرتی ہیں، یعنی مومنوں کی جماعت کو بحیثیت جماعت مخاطب کرتی ہیں، اور ان کی سرپرستی کا وہ نظام جاری ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں جماعت یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتی وہاں بسا اوقات مرحوم کے اقربا، عزیز، ان کے بڑے طاقتور رشتہ دار بیوہ اور یتیموں کے حق دبائے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب تک وہ قضاء میں نہ جائے اس وقت تک یہ معاملے طے نہیں ہوتے۔ حالانکہ قرآن کریم نے یہاں مخاطب کیا ہے اول طور پر جماعت کو کہ اے مومنوں کی جماعت تم ذمہ دار ہو، اور وہاں جب یتیموں کا مال کا ذکر کیا وہاں قومی اموال کے طور پر ذکر کیا، ان کے اموال کا نام نہیں لیا، یعنی نام لیا ہے تو ان معنوں میں کہ یہ قوم کے اموال ہیں۔ اس لیے میں آپ کو وضاحت سے توجہ دلا رہا ہوں کہ یہاں اموالہم اموالکم کا جو تذکرہ ہے اس موقع پر اموالہم سے مراد یتامہ کے مال، اموالکم سے مراد ان کے سرپرستوں کے اموال۔ آگے جب یہ ضمیریں آئیں گی تو ان کے معنی بدلیں گے اور موقع محل کے مطابق ان کو اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعالی کہ یہ دونوں پہرے دار جو انصاف کے ہم نے بٹھا رکھے ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ تم ناانصافی نہ کر سکو، زیادتی نہ کرو، اور ان ہدایتوں کو پیش نظر رکھو۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو۔ فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، اور اگر وہ اپنی خوشی سے نفساً خود ہی، بجائے اس کے کہ تمہاری طرف سے تقاضے ہوں یا اشارتاً کنایتاً دباؤ ہوں، از خود اپنی خوشی سے کچھ اگر چھوڑ دیں تو وہ تمہارے لیے ناجائز نہیں ہے۔ کیوں جی؟ وہ آپ نے ضرور ترجمہ کروانا ہے، ماں ملکت ایمانکم، پھر ایک اور مسئلہ چھیڑ بیٹھیں گے سب۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم کا ایک یہ بھی معنی ہے۔ اصل معنی تو وہ ہے کہ آیتیں نازل ہو جائیں گی اور پھر تم ناپسند کرو گے، تو بعض دفعہ جب اعراض کیا جائے بعض باتوں سے تو اس کو وہیں رہنے دیا کریں۔ ولا تو تم صدقاتہن نحلہ، اگر وہ خود خوشی سے کچھ چھوڑیں تو فکلوہ ہنیئا مریئا، تو پھر بے شک جس طرح چاہو اس کو کھاؤ اور استعمال کرو۔ اس میں جو ضمنی تعلیم ہے اور بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنے مال کی خود مالک ہوتی ہے، اور خاوند کو ہرگز کوئی حق نہیں کہ اس مال پر ترچھی نظر ڈالے اور اسے اپنے روزمرہ کے آئلی زندگی میں استعمال کرنے پر زور دے، یہاں تک کہ جو خود اس نے دیا ہے، اس کے ہاتھ سے نکلا ہے، اس کو بھی واپس لینے کے لیے کوئی اشارتاً بھی بہانہ نہ بنائے۔ بس جو مال عورتیں خود کماتی ہیں وہ انہی کا ہے۔ اور اس ضمن میں بھی بہت سی معاشرتی خرابیاں سامنے آتی ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ بعض خاوند
اپنی بیویوں سے کام کرواتے ہیں اور یہاں تک سختی کرتے ہیں کہ تم نے اس میں سے اپنے ماں باپ کو نہیں بھیجنا، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں بھیجنا، اور ان کے خسر وغیرہ بھی بعض تو مجھے لکھ دیتے ہیں بڑی دیز و دلیری کے ساتھ کہ یہ اپنے گھر بچوں کو پال رہی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو پالتی ہے، اپنے ماں باپ کو خدمت کرتی ہے، اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم اس پہ سختی کریں۔ حق کہاں سے لے لیا ہے؟ جبر کہہ دیں، زبردستی کہہ دیں، ڈاکہ کہہ دیں، حق اس کو نہیں کہہ سکتے جو خدا نے نہ دیا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہر بیوی کو اس کے مال کا اپنا حق دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بیوی سے حسن سلوک کا ایک ایسا عظیم ذریعہ مہیا کر دیا ہے کہ اگر اس حق کو حق تسلیم کیا جائے اور رائج کیا جائے تو اکثر خاوند جو نسبتاً غریب ہوں وہ اپنی بیوی سے حسن سلوک میں مجبور ہوں گے، ان کی خوشامد کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تاکہ وہ بغیر کہے، بغیر دباؤ کے از خود نرمی کی وجہ سے، چاپلوسی کی وجہ سے وہ ان کو اپنے حصے میں سے کچھ دے۔ اور جہاں اچھا سلوک ہوتا ہے وہاں تو میں اور تو، ماں و تو کا فرق ہی مٹ جاتا ہے، اور معاشرے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ تعلیم نہایت ضروری ہے۔ اب اگر عورتیں کما رہی ہیں، اس وقت کثرت سے کما رہی ہیں، تو ان کو ایک بات یہ بھی سوچنی چاہیے کہ ایسے خاوند اچانک نمودار نہیں ہوا کرتے، بلکہ شروع ہی سے ان کی نیتوں کی خرابی ظاہر ہوتی ہے اصل میں، اور رشتے کی مجبوریوں کی وجہ سے اشارے سمجھنے کے باوجود بعض لوگ رشتے کر بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں لڑکا ہمارا بڑا اچھا کما رہا ہے، اس کے لیے کماؤ عورت چاہیے جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور ڈاکٹری کر رہی ہو یا فلاں کر رہی ہو۔ تو میں ان کو لکھ دیا کرتا ہوں کہ پھر آپ شوق سے تلاش کریں، میری طرف سے اجازت ہے، کرنی ہے تو کریں، مگر میں آپ کا نمائندہ اس بات میں نہیں بنوں گا، میرے کندھے پر بندوق نہیں ہوگی، کیونکہ کراہت آتی ہے اس قسم کی شرطوں سے۔ جب خاوند نے خود ذمہ داری اختیار کرنی ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے یہ مطالبے کرے کہ میری بیوی کماؤ ہو، استانی ہو، ڈاکٹرنی ہو اور اس طرح کام اچھا چلے گا۔ حالانکہ اگر طبیعت متوازن ہو، صحیح سوچیں ہوں، تو عموماً پیشہ ور سے مراد ہے کمانے والی عورتیں جو اپنا رزق کسی ڈاکٹری وغیرہ معزز پیشے سے کماتی ہیں، ان سے شادی میں تردد ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ان سے شادی میں حرص ہو، کیونکہ تبھی بات ہے کہ جو عورتیں آزاد کمانے والی ہیں ان کے مزاج میں ایک خاص قسم کی ایک سختی پیدا ہو جاتی ہے جو روزمرہ کی زندگی کی رگڑوں کے نتیجے میں لازمی ہے۔ جس طرح جسم کو رگڑا جائے تو اس کے اوپر ایک جلد موٹی ہو جاتی ہے، اس طرح وہ خواتین جو سرکولیشن میں، اقتصادی سرکولیشن، معاشرتی سرکولیشن میں آتی ہیں، ان کی طرز بدل جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ یہاں تک کہ بعض خواتین جو پڑھاتی ہیں ان کو صرف لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ ملنا، پڑھانا، ان کے اندر ایک خاص قسم کی ایک جلد کے اوپر ایک مضبوطی پیدا کر دیتا ہے، سختی نہ صحیح، اور وہ پہچانی جاتی ہیں۔ شاید ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا جب میں نے اس میں کبھی غلطی کی ہو، اور بعض ملنے والے آ کے حیران رہ جاتے ہیں، آپ کو کس طرح پتہ لگا کہ میں استانی رہی ہوں؟ کہ تمہاری طرز بتا رہی ہے، تم استانی رہی ہو تو یہ خاص انداز ایک پیدا ہوا ہے، اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے تم نے، ایک انڈیپینڈنس آ گئی ہے، ایک خود مختاری آ گئی ہے۔ تو خاوند بالعموم طبعاً فطرتاً ایسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں جس کو ایسا ایکسپوجر نہ ملا ہو، وہ زیادہ خاوند سے تعلق رکھتی ہے، اس کا خیال زیادہ رکھنے کی اہلیت رکھتی ہے، اس کے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے اس کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، گھر گھرستی میں وہ زیادہ اچھی رہتی ہے۔ تو الٹ بات چلتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ مطالبہ کریں کہ جی ہمیں کام کرنے والیاں نہیں چاہیے، ہمیں گھر بسانے والی چاہیے جو گھر کے ماحول کو اچھا بنائے اور ہمارا بھی خیال رکھے۔ وہ مطالبہ جب کرتے ہیں تو اسی وقت سمجھ آ جانی چاہیے کہ نیتیں خراب ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان سے شادیاں نہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔
तबन फितरतन अच्छी औरतें मिल जाएं इत्तेफाकात के तौर पर, या पेशा है डॉक्टरी का लेकिन वैसे बहुत अच्छी सुलझी हुई लड़की है, तो उसकी वजह से अगर शादी हो तो वो हरगिज नामुनासिब नहीं है। मगर ज़रा भी अगर उसके काम की हिर्स बीच में दाखिल हो जाए तो जो नीयत का फतूर है आगे जाके फसाद पैदा करेगा। वला तो तुस्सुफहा अमवालकुम, अब देख लें अमवालकुम है, यहाँ कौम मुखातब है सारी। वहाँ मरने वाले के भाई और उसके खुसर वगैरह, मरने वाली बेवा के खुसर मुराद नहीं है। यहाँ मुराद है सारी कौम बहसीत जमात जो असल जिम्मेदार है, क्योंकि अमवाल इक़्तिसादी लिहाज से बहसीत मजमूई सारी कौम के अमवाल भी होते हैं। आगे कुरान करीम इसकी खुद वजाहत फरमा देगा। वला तुस्सुफहा अमवालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियाम वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और जो भी बेवकूफ़ लोग हैं, यहाँ सुफ़हा से मुराद ये है जिनको अपने अमवाल पर तसर्रुफ़ का सलीक़ा नहीं है और बसा औक़ात वो ज़ाया कर देते हैं। उनकी भलाई की खातिर तुम उनके अमवाल की निगरानी करो और उनके स्पुर्द ना माल कर दिया करो। अब इससे बिलअमूम ये समझा जाता है कि छोटे यतीम बच्चों की बहस है, इसलिए वही मुराद होंगे। छोटे यतीम बच्चे तो पहले ज़ेर बहस आ चुके हैं, उनमें अकल हो या ना हो, उनको माल तो देना ही नहीं, उनके माल की अमानतन जिम्मेदारी कबूल करनी है। तो सुफ़हा से क्या मुराद है? लाजिमन उस उम्र को पहुंचने वाले हैं जिस उम्र में अमूमन लोग अपने माल के खुद वारिस हो जाया करते हैं। ऐसी सूरत में ख़ानदानों को या जमात को बहसीत मजमूई नज़र रखनी चाहिए कि विरसा पाने वाले अपने विरसे को ज़ाया करने वाले ना हों। और ऐसी मिसालें कसरत से हमारे सामने हैं कि जहाँ मुख्तलिफ बच्चों ने और बच्चियों ने अपने बाप से विरसे पाए और कुछ ने वो सारे ज़ाया कर दिए, यहाँ तक कि वो पॉपर बन के रह गए, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उनको अच्छी तरह इस्तेमाल किया और उससे अल्लाह ताला के फजल से उनके अमवाल में मज़ीद बरकत पड़ी। तो इसकी ज़रूरत पेश आती है बड़े यतामा की सूरत में ख़ास तौर पर, क्योंकि सुफ़हा का मज़मून यहाँ छोटे यतामा पर अभी चिस्पा नहीं हो रहा। उनके मुतालिक तो पहले ही फरमा दिया है कि उनके अमवाल की निगरानी तुमने करनी है जब तक बड़े ना हो जाएं। जब वो बुलूगत को पहुँचेंगे फिर उनको दो। उनमें से जो बुलूगत को पहुँचने वाले सुफ़हा हैं उनको फिर भी नहीं देना, और जो पहले ही बुलूगत को पहुँचे हुए सुफ़हा रह गए हैं उनके अमवाल में दिलचस्पी ना लेना और उन पर किसी किस्म का तसर्रुफ़ का इंतज़ाम ना करना, ये भी इस आयत के मंतूक के ख़िलाफ़ है। और यहाँ पागल नहीं फरमाया, सुफ़हा फरमाया है। पागल को तो दिया जा ही नहीं सकता। सुफ़हा अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं, इसलिए जमात को इस बारे में भी निगरानी रखनी चाहिए कि अगर कुछ लोग अपने माँ बाप की जायदादों को बेवकूफ़ी की वजह से ज़ाया कर रहे हों तो उनके लिए कोई मुशावरती बोर्ड बनाए जाए, उनको कुछ समझाया जाए, वरना कुछ अर्से के बाद ये जो फ़र्क पड़ जाता है एक ही ख़ानदान के बच्चों में, चंद बहुत अच्छे हो गए, पहले से भी बढ़ गए, और चंद बिल्कुल बेकार होकर रह गए, ये माशरती ख़राबियाँ पैदा करता है, नफ्सियाती ख़राबियाँ पैदा करता है, बहुत ही दुख के सामान पैदा करता है। तो कुरान करीम की जो नसीहतें हैं वो कौम को मुखातब करने वाली, उनसे आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। बहसीत जमात हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक इसमें शर्त लगाई गई है, उसको पेश नज़र रखना है। जो आज़ाद बड़े अपना विरसा पाते हैं उनमें आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उनको नसीहत तो कर सकते हैं। क्यों? ओहो, आवाज़ नहीं जा रही? अच्छा अच्छा, इन्होंने अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा की है, बताया कि बात गलती हो रही है क्या?
یہ شرط ہے، اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے. ہم نصیحت کے طور پر، مدد کے طور پر تو ان کا کام کر سکتے ہیں، لیکن جن کے خدا نے اموال سپرد نہیں فرمائے قوم کے، ان کو صفحاء کہہ کر ان میں زبردستی نظام جماعت کی طرف سے دخل اندازی نہیں ہو سکتی، یا کسی خاندان کی طرف سے زبردستی ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں ہو سکتی. ہاں، نصیحت کا فرض ہے اور تعاون کے طور پر ان کی مدد کرنا یہ بہت ضروری ہے، لیکن جہاں وہ ناپسند کریں وہاں چھوڑ دیں، پھر وہ اپنے مطلب کے خود ذمہ دار ہیں. لیکن کچھ صفحاء ایسے ہیں جن کے اموال آپ کی نگرانی میں تھے، خدا نے دے دیے تھے، اور وہ چھوٹی عمر کے یتامہ ہیں. وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے کام کو خود سنبھال سکیں. ان کی مدد کے طور پر ان کو اس وقت تک نہ دو جب تک کہ ان کے اندر کام کا سلیقہ پیدا نہ کر لو. تو یہاں ان کی ٹریننگ دینا بھی ضروری ہے. اور چونکہ ان قوم کے اموال کہا گیا ہے، اس لیے بتایا گیا ہے کہ قوم امین ہے ان اموال پر، کیونکہ وہ جب ضائع کریں گے تو قومی اموال ضائع ہوں گے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اموالکم کہہ کے یہ بتا دیا کہ مالکی نہ بن بیٹھنا، التی جعل اللہ لکم قیامن، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے مال ہو گئے اب کھا جاؤ ان کو. فرمایا مراد یہ ہے وہ اموال جن پر تمہیں خدا نے نگران مقرر فرمایا ہے بحیثیت قوم. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس مال سے جن کے تم نگران بنائے گئے ہو ان پر خرچ کریں، جو دراصل اس کے مالک ہیں. ان پر خرچ کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی ضرورت کے سامان پورے کرو. وقسوہم کہہ کر ہر قسم کے خرچ شامل کر دیے. وقولوا لہم قولا معروفا، اور اگر وہ بار بار جلدی کر کے ہاتھ بڑھائیں کہ اب ہماری چیز ہمارے سپرد کرو، تو قول معروف سے ان کو نصیحت کیا کرو، سمجھایا کرو کہ تمہاری خاطر ہم کر رہے ہیں، جب تک تم میں سلیقہ پیدا نہیں ہو جاتا کچھ دیر کے لیے تم صبر کرو. لیکن ضرورتیں ان کی پوری ہونی چاہیے، برابر کی ضرورتیں جس طرح باقی بہن بھائیوں کی ہوتی ہیں، ایسے صفحاء کی بھی اسی طرح برابر کی ضرورتیں پوری ہوں، تاکہ ان کو کسی قسم کی کمتری کا احساس پیدا نہ ہو. پھر فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور بچوں کو بلوغت سے پہلے ہی آزماتے رہو. اور یہ امر واقعہ ہے کہ بہت سے بچے 10-11 سال کی عمر میں بھی بہت سے کام تجارتی کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو ان کو آزماتے رہو، کبھی کبھی کچھ نہ کچھ کام ان کے سپرد کرتے رہو، کیونکہ جب بلوغت کو پہنچیں گے تو اچانک تمہیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ اس بات کے اہل ہیں کہ نہیں کہ اپنے اموال کی حفاظت کر سکیں. تو ان سے تجربہ بھی ان کو ہوگا، ان کو تم ان کی تربیت بھی کر سکو گے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں عقل دیکھو، سلیقہ پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے اب یہاں قوم کے اموال نہیں فرمایا، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اصل تو ان کے ہی مال ہے نا، یہ اب ان کو واپس کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اب یہاں چھوٹے یتیموں کی بات ہو رہی ہے اور ان کے بلوغت تک پہنچنے میں ابھی کچھ وقفہ باقی ہے. تو وَلَا تَأْكُلُوهَا، ہا کی ضمیر اموالہم کی طرف ہے، ان کے اموال کو تم اسراف کر کے نہ کھاؤ، یعنی بے جا خرچ کر کے. ان کی طرف سے بے شک خرچ کر رہے ہو لیکن بے جا کر رہے ہو. اور بدارن، اور جلدی جلدی خرچ کر کے ان کے اموال نہ کھاؤ. ان یکبرو، مبادا وہ بڑے ہو جائیں، اس خطرے کے پیش نظر کہ بلوغت کے پاس پہنچنے والے ہیں، پھر ہمارے ہاتھ سے یہ چڑیا سونے کی نکل جائے گی. یہ جو کچھ کھا سکتے ہو کھا جاؤ اور خوب خرچ کرو. بعض لوگ ان کے ذریعے ہی خرچ کروا دیتے ہیں اور ناجائز خرچ کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر احتمال کو بند کرنے کی خاطر بڑی تفصیل سے نصیحت فرمائی ہے.
ومن کان غنیا فلیستعفف، تمہیں اجازت تو ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنی نگرانی کا حق وصول کرو، لیکن اگر کوئی امیر ہو تو اس کو نصیحت یہی ہے کہ وہ کلیتاً یتیم کا مال کھانے سے بچے باوجود نگرانی کرنے کے۔ تو ایسی صورت میں توئی نگرانی زیادہ تقوی کے قریب ہے بنسبت اپنا کچھ حق لینے کے۔ جب تمہیں ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں لیتے ہو؟ پھر تمہارا فرض ہے کہ خدا کی رضا کی خاطر اس ذمہ داری کو قبول کرو۔ ومن کان فقیراً، اب اس کے مقابل پر اس بات کو نہ ذرا ڈسکریج کرنے کی خاطر کہ اپنا حق وصول کرو، امیر خالی کہہ دیتے تو ہر آدمی نصیحت یہ سوچ سکتا تھا کہ میں امیر تو نہیں ہوں نا، میرا 10,000 روپے مہینے کی آمد ہے، اس کو کون امیر کہتا ہے؟ امیر تو کروڑ پتی ہوتے ہیں۔ تو دوسرا پہلو کس طرح روک دیا اللہ نے، یہ دیکھیں کیسا پاک کلام ہے۔ ومن کان فقیراً، دوسری طرف جو فقیر ہے وہ کھائے پیے بے شک اپنی ضرورت پوری کرے۔ تو اب تردد پیدا کر دیا ہر شخص کے دل میں، اب وہ یہ سوچے گا کہ میں امیر نہ صحیح فقیر ہوں کہ نہیں، اور اگر فقیری کا لفظ اطلاق پاتا ہے پھر بے شک کھاؤ، پھر کوئی نقصان نہیں۔ بیچ بیچ میں تقوی کی بات ہے، اگر حد کے اندر رہتے ہوئے کھا لو گے تو گناہ تو کوئی نہیں، مگر پسندیدہ بات نہیں ہے۔ لیکن اگر فقیر ہو تو پھر کوئی حرف نہیں ہے، پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم بے شک اس میں سے اپنی ضرورت کا کچھ نہ کچھ حق نکالو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور تمہاری فقیری اس بات میں روک نہ بنے کہ تم ان کے مال ان کو دے دو جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، بس جب تم اس وقت کو پہنچو کہ ان کے مال ان کے سپرد کرنے ہیں، جب یہ سپرد کر چکو فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر اس بات پر گواہ مقرر کر لیا کرو کہ تمہارا جو کچھ حساب تھا ہم نے دے دیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں پھر فساد پھیلتے ہیں۔ کئی معاملات میرے پاس اس وقت بھی زیر غور ہیں۔ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا یتیم بچہ عموماً خاندان کی نگرانی میں پلا ہے، اور اس کے متعلق ایک نگران فوت ہو گیا تو دوسرا آ گیا، اور اس نے پھر اپنے طور پر ہی فیصلے کر لیے کہ میں نے اس کا حق دینا جو دے دیا ہے، گواہ نہیں بٹھائے۔ اب وہ کہتا ہے مجھے حق نہیں ملے، وہ کہتا ہے میں نے دے دیے ہیں۔ تو قرآن کریم کی نافرمانی کے نتیجے میں یہ فساد پیدا ہوا ہے۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ نہ کہا کرو کہ ہم نے دے دیے، بس جو دینا تھا دے دیا۔ اس وقت گواہ بنایا کرو تاکہ وہ دیکھیں کہ تم نے دیا بھی ہے کہ نہیں، اور اس وقت دستخط کریں جب ان کا اطمینان ہو جائے کہ اس یتیم کا جو حق تمہارے زیر نگرانی تھا وہ تمام تر اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر بھی جماعت کو سختی سے کاربند ہونا چاہیے، اور جہاں یہ ایسے واقعات نہ ہوں وہاں پھر قضا کو دخل دینا پڑے گا، اور گواہ بٹھا کر نگران بٹھا کر وہ تقسیم کروانی ہوگی۔ بعض دفعہ قضا اس لیے تردد کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب تک ہمارے پاس مقدمہ نہ آئے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ بعض صورتیں ہیں جہاں جماعتی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے سپرد فرما دی ہے، وہاں اگر ایسے واقعات کی اطلاع ہو تو قضا مختار ہے کہ تحقیقاتی کمیشن بٹھائے اور نظام جماعت کی نمائندگی کا حق ادا کرے۔ امور عامہ کو یہ قضائی حق نہیں ہے۔ امور عامہ ایسی صورتوں میں قضا کو درخواست کر سکتی ہے کہ فلاں فلاں جگہ یہ حال ہوا ہے اور قرآن کریم کی یہ شرط پوری نہیں کی گئی، اس لیے ہم قضا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایک کمیشن بٹھا کر اور دیکھیں، حالات کا جائزہ لیں کہ یتیم کے پورے حقوق اس کو مل گئے ہیں کہ نہیں، وہ بالغ ہو چکا ہے، اس قابل ہے کہ اپنی کمائی خود کر سکے، تو اس کے حقوق اس کو ملنے چاہیے۔ تو قرآن کریم نے ہر باریک پہلو پر نظر رکھی ہے۔ ان 2-3 آیات میں ہی باریکی سے ان کا مطالعہ کریں، تمام ضروری احکامات سوسائٹی کو شر سے بچانے کے لیے اور فائدہ دینے کے لیے مہیا فرما دیے گئے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور یاد رکھنا اللہ سے بڑھ کر کوئی حساب کرنے والا نہیں۔ کیسی عمدہ وارننگ دی گئی ہے
شہید تو بناؤ گے، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ شہید موجود ہے. اگر تم نے یا شہیدوں نے بھی جو گواہ بنائے گئے ہیں کوئی غلطی کی، حساب میں کسی کا حق مارا، تو سب سے بہتر حساب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی اس حساب میں کافی ہے. کفا باللہ حسیبا. حساب کرنے والا بہترین اور بات ہے، حساب میں کافی ہونا اور بات ہے. حساب میں کافی ہونے کا مطلب ہے کہ پھر وہ وصول بھی کر سکتا ہے، اس کے اندر استطاعت بھی ہے کہ جو حساب بنائے اس کو جاری بھی کر دے. تو ایسے خطرات مول نہ لو کہ خدا کی ناراضگی ہو اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں حساب کروں گا اور میں حساب کو جاری کروں گا. اس صورت میں اموال جو ناجائز کھانے والے، جو ناجائز اموال کھانے والے ہیں، ان کے اموال میں بسا اوقات بے برکتی پڑ جاتی ہے، حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، غم و فکر ان کے گھروں کو گھیر لیتے ہیں، ان کے ناجائز مال میں کوئی برکت نہیں رہتی، کوئی خوشیاں نہیں رہتی. تو یہ کفا باللہ حسیبہ کا ایک عملی اظہار ہے جو اس دنیا میں بھی دکھائی دیتا ہے، مگر اگر نہ بھی دکھائی دے تو قیامت کے دن تو یہ ضرور یہ آیت کار فرما ہوگی. اس لیے یتیموں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اتنی تنبیہوں کے بعد پھر کوئی جرأت نہ کرے کہ ان کے اموال کا ناجائز استعمال کرے. اب اسی تعلق میں اب وصیت اور تقسیم ورثہ کا مضمون شروع ہو جاتا ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو اس کے والدین نے یا اقربا نے چھوڑا ہو. وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، جو اس کے والدین نے یا اقربا نے چھوڑا ہو. مما قل منہ و کثر، اس میں سے خواہ وہ تھوڑا ہو خواہ وہ زیادہ ہو. یعنی وراثت خواہ چھوٹی سی بھی ہو حقیر سی بھی ہو، اس کی بھی تقسیم کرنی چاہیے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اس کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے. نصیب مفروضہ، یہ تو ایک فرض حصہ ہے، واضح کیا ہوا مقرر حصہ، اس سے گریز کی اجازت نہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب تقسیم کے وقت اقربا اور یتامہ اور مساکین حاضر ہوں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، کچھ ان کو بھی دیا کرو. اس کا مطلب ہے کہ اقربا کا جو حق ہے جن کا معین بیان نہیں ہوا وہ حق وہ قانوناً اور شرعاً زبردستی نہیں لے سکتے. کچھ حقوق ایسے ہیں جو ایک اعلیٰ تعلیم کی صورت میں مسلمانوں کو بتائے جا رہے ہیں اور ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ خواہ واضح طور پر ان اقربا کے نام ورثے کے حقداروں میں لکھے ہوں یا نہ لکھے ہوں، جو لوگ ایسے موقع پر پہنچتے ہیں ان کا بھی خیال رکھو اور ان کو کچھ نہ کچھ تقسیم کیا کرو. دوسرا اس میں یہ ضروری ہے اذا حضر القسمت اولو القربى والیتامى والمساکین. حضر القسمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے سامنے پبلک میں بیٹھ کے تقسیم ہو رہی ہے. وہ گندم کی فصلیں تو ایسی ہوتی ہیں جب، یا اور فصلیں جب پکتی ہیں تو یتیمہ وغیرہ سارے پہنچ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ حصہ ان کو ملتا ہے اس وقت، سوائے خصیص زمینداروں کے لوگ کافی ان کو ٹوپے بھر بھر کے دیتے ہیں. مگر یہاں یہ مراد نہیں کہ سب کے سامنے تقسیم. اکثر تقسیمیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کو پتہ ہونا چاہیے ان کو بھی نہیں پتہ لگتا بعض دفعہ. اس لیے حضر القسمت سے یہ مراد ہے کہ اس وقت اس دور میں جو لوگ زندہ موجود ہیں، جو تمہارے ارد گرد ہیں، ان کا خیال رکھنا. ورنہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بدنیت ہو تو کہہ سکتا ہے کہ ہماری تقسیم کے وقت تو یہ موجود ہی نہیں تھے، ہم کیا کرتے. تو ہر وقت ان کا گھر کے ارد گرد پھیرے لگانا مراد نہیں ہے. جس طرح من شہد منکم الصیامہ کا محاورہ ہے، اسی طرح حضرہ کا محاورہ ہے، اشارہ. من شہد منکم الشہرہ، جو بھی تم میں سے شہر گواہ ٹھہرے اسے دیکھے. تو یہ لوگ اس زمانے میں ارد گرد موجود ہوں، معروف لوگ ہوں،
اس تقسیم کے وقت ان کا خیال ضرور رکھنا. فرزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، اور پھر اچھی بات کہنا ان کو. مراد یہ ہے کہ دیتے وقت اگر وہ واقعتاً حاضر ہو جائیں، بعض ہوتے بھی ہیں اس زمانے میں زیادہ پھیرے لگاتے ہیں، تو ان سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا کہ روز آ جاتے ہیں، روز مصیبت ڈالی ہوئی ہے. بدتمیزی کا سلوک نہیں کرنا، کیونکہ کئی لوگ کرتے ہیں اس طرح. تو اس کا تو دینے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ صدقہ سے قول معروف بہتر ہے. نرمی کی بات بدتمیزی کے صدقے سے بہت بہتر ہے. اس لیے اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم قول معروف تو ہو، ان سے حسن سلوک کی بات کرو اور بدتمیزی سے ان کو کچھ نہ دو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. یہاں یتاما کا بھی ذکر تھا، اور یہ آیت خصوصیت سے اس حوالے سے نصیحت فرما رہی ہے. فرمایا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. تو وہ یتامہ اور مساکین جن کے پاس کچھ نہ ہو، جب تمہیں خدا تعالیٰ ایک ورثہ عطا کر رہا ہے تو ان کا خاص طور پر اس وجہ سے یہ سوچ کر بھی خیال کیا کرو کہ اگر تم ایسی اولاد پیچھے چھوڑ جاؤ جو ضعافن ہو، کمزور ہو، اور ان کے متعلق تم ڈرتے ہو کہ ان کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں رہے گا، تو ایسے اور جو چھوڑے ہوئے ہیں ان کا تم خیال رکھو تو اللہ پھر تمہارا خیال رکھے گا، اور پھر اللہ تمہاری اولاد کا خیال رکھے گا. تو یہ ایسا سودا نہیں ہے جو نقصان کا ہے، یک طرفہ تمہارے پیسے کو چلا رہا ہے، بلکہ جو جس طرف تم خرچ کرتے ہو اگر اس خیال سے کرو کہ خدا کی خاطر ان کو میں دوں، جیسا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میری اولاد بے سہارا نہ رہ جائے، اس طرح ان کے سہارے بنوں، اس وقت اللہ تعالیٰ تم سے خاص طور پر حسن سلوک فرمائے گا. اس بات کو یاد رکھے گا. یہ کہہ کر توجہ دلا دی گئی کہ خدا کے نام پر جو خرچ کیے جاتے ہیں وہ کم نہیں ہوتے. ان تمہارا ایک وکیل بن رہا ہے، ایک اور ذمہ دار بن رہا ہے جو تمہاری اس نیکی کا بدلہ تمہیں دے گا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے ان لوگوں کو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی صاف بات کہا کریں، ٹیڑھی باتیں کر کے اپنے رزق کو نہ چھپائیں یا دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام نہ لیں. اب پھر یتامہ کے اموال کا عمومی ذکر ہے، اس لیے بیچ کی آیت کا خصوصیت سے ان یتامہ کی طرف اشارہ ہے. اس مضمون کو یہ آئندہ آنے والی آیت ثابت کرتی ہے کہ یہ درست ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ بیچ میں ورثے کی تعلیم شروع ہو گئی تھی، مگر شروع ہی سے یتامہ کی بات جاری ہے، تو سلسلہ بسلسلہ تعلق جوڑتے ہوئے پھر یتامہ کی طرف بات واپس لوٹائی گئی ہے. یقیناً وہ لوگ جو یتامہ کا مال کھاتے ہیں ظلماً، زیادتی کرتے ہوئے، ناانصافی کے ساتھ، جب ان کا حق نہیں ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ تو صرف اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ آگ میں داخل ہوں گے. سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو. اب یہ جو جہنم ہے وہ ہم خود اپنے لیے یہاں بناتے ہیں، اور ان باتوں کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد کثرت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی یتامہ کے اموال ان کو نہیں دیتے، ان کے حق نہیں دیتے، کسی نہ کسی بہانے سے ان پر تصرف رکھتے ہیں، بیواؤں کے مال ان کو نہیں دیتے، قبضہ کیے رکھتے ہیں. یا تقسیم کا وقت آئے تو پھر حساب ایسے بنا لیتے ہیں کہ وہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، جو کہتے ہیں ہم نے حساب کرنا تھا کر دیا، بس جاؤ بھاگو یہاں سے. یہ اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوا ان کا، نہ نظام جماعت نے پکڑا، نہ دنیا میں یہ لوگ اپنا حق لینے میں کامیاب ہو سکے، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک آگ کھا رہے ہیں، اور وہی آگ ہے جو جہنم کی آگ کی صورت میں ان کے لیے بھڑکے گی. تو وہ سزا جزا کا نظام
جو اس دنیا میں محدود نہ ہو بلکہ اگلی دنیا میں بھی جاری رہے، اس سے انحراف ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بھاگ کر کوئی انسان کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ تو اصل تو نصیحت وہی ہے، قضا کی دھمکیاں یا عدالتوں کی دھمکیاں تو جو سخت دل لوگ ہیں ان پر زیادہ اثر کرتی ہی نہیں، اور پیش بھی ہوتے ہیں تو قول سدید سے کام نہیں لیتے، اور اس کی وجہ سے پھر بھی ناانصافیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو قول سدید سے یہ مضمون اس طرح جوڑا گیا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے، مقدمے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، اگر تم نے قول سدید سے کام نہ لیا اور پھر کچھ کھا لیا تو پھر یاد رکھنا کہ وہ جہنم کھا رہے ہوگے تم، اور اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اس مضمون کا تعلق اس حدیث سے ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو اموال کی تقسیم وغیرہ کے، تم میں سے کوئی چرب زبان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ پر ثابت کر دے کہ یہ مال اس کا ہے، اور خدا کے نزدیک وہ اس کا مال نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو جو مال دوں گا وہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں گا۔ تو یہ جو فیصلہ ہے بین ہی اس آیت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو قرآن کی برکت سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی پھر انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم۔ یہ ہو گئے ہیں 3